बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पे आपको पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, केपीएससी इसके थ्रू जितने भी और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं पाकिस्तान में, उसका जो जीके का पोर्शन होता है, इस्लामियात है, पाक स्टडी है, वर्ल्ड जोग्राफ़ी है, जो वन पेपर एमसीक्यूज़ में ये मुख्तलिफ प्रोपोर्शन मुख्तलिफ तनासब के लिहाज से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। मैथमेटिक है बेसिक, तो उस सारी की सिलेबस की जो है ना तैयारी करवाई जा रही है यहाँ पे। तो हमने इस्लामियात स्टार्ट की हुई है और साथ साथ वर्ल्ड जोग्राफ़ी स्टार्ट की हुई है। तो इस्लामियात का जो आज का टॉपिक है वो है 6 हिजरी के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। जो कमीशन पूछता है 6 हिजरी में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट वाक़े हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो 6 हिजरी में मुहर्रम के महीने में एक सरिया हुआ और उस सरिया मोहम्मद बिन मुसल्मा के नाम से जाना जाता है। सरिया मोहम्मद बिन मुसल्मा के नाम से जाना जाता है। तो अब इसमें क्या था जी, इसके डिटेल जो में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आप याद रखना है कि सरिया मोहम्मद बिन मुसल्मा जो है ये कब हुआ, 6 हिजरी में हुआ और 6 हिजरी के मुहर्रम उल हराम में हुआ। मुहर्रम के महीने में 10 मुहर्रम में भेजा गया था जी। अच्छा जी, अब देखें कि असल में एक शख्स होता है जो मुसलमान कज़ाब जो होता है, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया होता है, वो एक शख्स को भेजता है और कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह क्या कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। जैसे वहाँ पे ये जाते हैं, ये सरिये की जो सहाबी तकरीबन 200 सहाबा होते हैं, बल्कि 200 नहीं बल्कि 30 सहाबा होते हैं। सिर्फ कितने सहाबा होते हैं जी? 30 सहाबा होते हैं। तो इस सरिये में ये मुख्तसर सी एक मुहिम थी। तो एक हनफिया का, बनु हनीफा का, हनफिया कह रहे हैं, हनीफा का एक शख्स होता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से आ रहा होता है, जिसमें किसने भेजा होता है? मुसलमा कज़ाब ने। मुसलमान कज़ाब ने भेजा होता है और उस शख्स का नाम जो है, अच्छा जी, किसने भेजा होता है? मुसलमान कज़ाब ने। और उसका किस कबीले के साथ ताल्लुक होता है? बनु हनीफा के साथ। और उसका बल्कि ये सरदार होता है। क्या होता है? सरदार होता है किसका? बनु हनीफा का। वो जो शख्स भेजता है वो कौन होता है? बनु हनीफा का सरदार होता है। और उसका नाम क्या है? नाम पूछा जाता है समामा। सरदार क्या होता है? समामा होता है। जैसे ही सहाबा कराम को पता चलता है तो आप जो सहाबा कराम होते हैं वो समामा को कैद कर लेते हैं, गिरफ्तार करके मदीना में ले आते हैं। मस्जिद नबी में एक पिलर होता है, एक खंबा कह लें या पिलर कह लें, कि उसके साथ आके बांध दिया जाता है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी जाती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास आके पूछते हैं कि अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा चाहे तो आप बख्श दें, आप रहीम व करीम हैं, चाहे तो आप जो है मैं कत्ल करने के इरादे से आया था उसके बदले मुझे कत्ल कर दें, ये आप पर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे छोड़ देते हैं और ये बाद में फिर जाके क्या हो जाता है जी? मुसलमान हो जाता है। समामा जो है मुसलमान हो जाता है। और फिर ये बाद में जब मुशरिकीन मक्का के पास में, क्योंकि ये एक सरदार था एक कबीले का, तो और ये मुसलमान कज़ाब होता है, ये मुशरिकीन मक्का वालों के लिए क्या भेजता है? गंदम, गेहूँ काफ़ी सारी भेजता है मुसलमान कज़ाब।
تو یہ بھی بنو حنیفہ کا سردار ہوتا ہے، پہلے اس کا فالوور ہوتا ہے لیکن بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو یا کہ جب مشرکین مکہ کو بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں تم بھی بددین ہو گئے ہو۔ تو بہرحال وہ جو ہے تانا زنی کرتے ہیں، تو بعد میں جو ہے ثمامہ جو ہے ان کی جو گیہوں کی جو ترسیل ہوتی ہے اس کو روک لیتا ہے، گیہوں کی ترسیل کو روک لیتا ہے۔ تو پھر بعد میں وہ ریکویسٹ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی جو قحط پڑ جائے گا اس طرح تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکویسٹ مان لیتے ہیں، تو اس طرح ان کی جو ترسیل کی گندم کی ترسیل کی بحالی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا واقعہ جو سریہ محمد بن مسلمہ میں ہوا تھا۔ تو اب نیکسٹ دیکھتے ہیں، اب نیکسٹ کون سا ہوا؟ دوسرا ہوا غزوہ بنو لحان۔ 6 ہجری میں کیا ہوا؟ غزوہ بنو لحان۔ لکھیں گے غزوہ بنو لحان۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 200 صحابہ کو لے جاتے ہیں۔ کتنے صحابہ کرام کو لے جاتے ہیں ساتھ میں؟ 200 صحابہ کرام کو لے کے جاتے ہیں۔ غزوہ بنو لحان ہوتا ہے، اور ابن ام مکتوم جو ہیں یہ مدینے کے کیئر ٹیکر بنائے جاتے ہیں۔ یہ پہلے بھی بنائے گئے ہیں، کیا نام ان کا جی؟ ابن ام مکتوم۔ اور اس غزوے کا جو جھنڈا جس کے دیا جاتا ہے وہ حضرت ابوبکر کو دیا جاتا ہے۔ تو بنو لحان میں یہ 200 صحابہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ ایک غزوہ ہوتا ہے جس کا نام ہے موریسیہ، غزوہ موریسیہ یا پھر بین المستعلق۔ اب اس کو دیکھتے ہیں۔ بس یہ غزوہ بنو لحان کے بارے میں اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ 6 ہجری میں ہوا تھا، اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا کون سا غزوہ ہوا؟ غزوہ بنی المستلق بھی اسے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی غزوے کو غزوہ مریسیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی غزوے کو غزوہ مریسیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف رائے ہے کہ یہ 5 ہجری میں ہوا تھا یا 6 ہجری میں۔ زیادہ کے نزدیک جو ہے 6 ہجری جو ہے یہ بیسٹ آپشن ہے، اور کچھ میں جو ہے 5 ہجری، لیکن آپ کا جو آپشن آئے گا اگر 6 ہجری ہوا تو 5 ہجری نہیں ہوگا، اگر 5 ہجری ہوا تو 6 نہیں ہوگا، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو اور اس کے بارے میں اچھا اس غزوے میں نا جو منافقین تھے وہ بڑے اوپر کے سامنے آئے تھے۔ کون تھا رئیس المنافقین؟ آپ نے کسے کہا تھا؟ عبداللہ کو۔ تو غزوہ بنی المستلق بھی اسے کہا جاتا ہے۔ جب اس غزوے پہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات المومنین میں سے ساتھ تھیں؟ حضرت عائشہ۔ یہ پوچھا جاتا ہے، حضرت عائشہ ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہ رضی۔ اچھا دیکھیں، تو وہاں پہ جب واپسی پہ آ رہے ہوتے ہیں تو ایک واقعہ ہوتا ہے جسے افق حادثہ کہتے ہیں، یا واقعہ افق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ واقعہ افق۔ اس میں ہم نے ڈیٹیل میں نہیں جانا۔ واقعہ افق یہ تھا کہ حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی گئی تھی، اور بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا، کلیئر کر دیا تھا۔ تو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ واقعہ افق کس غزوے کے بعد ہوا؟ المستلق یا مرثیہ کے بعد 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور یہ کس کے متعلق ہے؟ حضرت عائشہ سے متعلق ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی
10 آیت نازل کی اور ان پہ کیا جی یہ انسیڈنٹ کو بیان کیا. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ بس اتنا اس کے بارے میں یاد رکھنا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ منافقین میں کون آیا سامنے؟ وہ پہلے ہی منافقین تھا. اصل میں اس کی سازش ہوتی ہے. وہ جو منافقین ہوتا ہے عبداللہ رئیس المنافقین، یہ جو افواہ پھیلائی جاتی ہے اس واقعے کی، تو وہ رئیس المنافقین جو ہے وہ افواہ پھیلاتا ہے. پھر اسی طرح یہ آہستہ آہستہ یہ بات جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. تو برحال اب آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہوتا ہے جی؟ صلح حدیبیہ ہوتا ہے. اس میں سے کویسچن بنتے ہیں. صلح حدیبیہ میں سے کچھ امپورٹنٹ کویسچنس بنتے ہیں، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب دیکھیں جی صلح حدیبیہ. پہلے یہاں پہ ایک نقشہ بناتے ہیں پھر تاکہ آپ کو مزید اچھے سے سمجھ آئے. یہ ہم پہلے بھی بناتے آئے ہیں. یہاں پہ کیا ہے جی؟ مدینہ ہے، یہاں پہ مکہ ہے، اوپر شام ہے، نیچے عمان ہے. اور یہ ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں. اب جو دیکھتے ہیں کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آتا ہے کہ آپ جو ہیں صحابہ کے ہمراہ عمرہ کر رہے ہیں. تو ہیڈنگ دے لیں گی صلح حدیبیہ کی. اب اس کا مکمل یہ جو انسیڈنٹ ہوا کیسے ہوا یہ ہم سارا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اچھا یہ کویسچن پوچھا جائے کہ صلح حدیبیہ جو ہے کون سے سال ہوا؟ 6 ہجری میں ہوا. یہ تو یاد رکھیں، پہلا کویسچن یہ بنے گا. اچھا آپ دیکھیں اب یہ صلح حدیبیہ تھا کیا؟ اور یہ جب ذی قعدہ کا مہینہ تھا، تو کس کا مہینہ تھا؟ کون سا مہینہ تھا؟ ذی قعدہ 6 ہجری. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 1400 صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں جو عمرے کی نیت سے آ رہے ہوتے ہیں. کتنے؟ 1400 صحابہ. احتیاطاً جو ہے کچھ قربانی کے کچھ جانور بھی ساتھ ہوتے ہیں، اونٹ وغیرہ، اور جو ہے احتیاطاً جو ہے ہتھیار وغیرہ بھی ہوتے ہیں کہ آگے سے کوئی جو ہے اگر ریزسٹنس ہوئی تو اس کے خلاف اگر لڑنا پڑے تو وہ بھی تیار ہیں. تو ہر لحاظ سے جو ہے نا یہ تیار ہوتے ہیں. 1400 صحابہ عمرے کی نیت سے آ رہے ہوتے ہیں. تو مکہ والے جو ہیں وہ ریزسٹنس کرتے ہیں کہ آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. مکہ سے کچھ پہلے تقریباً یہاں پہ یہ حدیبیہ کا مقام ہے. حدیبیہ کا مقام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں پہ ٹھہرتے ہیں. تو حضرت عثمان کو جو ہے، کیونکہ حضرت عثمان جو ہیں وہ بنو امیہ میں سے تھے، اور بنی امیہ کے اکثر لوگ ابھی مکہ میں تھے جو کہتے ہیں مشرکین تھے، کافر تھے. تو اس وقت اسلام نہیں قبول کیا تھا بنو امیہ میں سے کافی لوگوں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا. کسے سفیر بنا کے بھیجا؟ حضرت عثمان کو. حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی، یہ ان کو بھیجا گیا مکہ میں تاکہ جو ہے بات چیت کی جا سکے کہ ہم جو ہیں صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کر کے جو ہے نا واپس چلے جائیں گے. تو یہ تھا اصل مقصد. اب ہوتا کیا ہے، جیسے ہی وہ مکہ والے مکہ میں پہنچتے ہیں حضرت عثمان غنی، تو وہ بھی پہلے سے میٹنگ وغیرہ چل رہی تھی، وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں حضرت عثمان غنی اور اپنا جو ہے نا مدعا رکھتے ہیں. اور تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے اس معاملے میں، تو پیچھے کوئی افواہ پھیلا دیتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے. تو یہ صحابہ کرام جو ہیں وہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بدلہ لیے بغیر جو ہے واپس نہیں جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا، ان سارے صحابہ کو اکٹھا کیا
اور ایک بیعت لی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کے لیے بیعت لی کہ بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے. حضرت عثمان اگر شہید کر دیے گئے ہیں تو ہم ان سے لڑے بغیر، ان سے بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اور اس بیعت کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ بیعت رضوان. کس صحابی کے لیے تھی؟ حضرت عثمان کے لیے. حضرت عثمان کے لیے. یہ ککر کا ایک درخت تھا، اس کے نیچے جو ہے یہ بیعت لی گئی تھی کہ ہم جو ہیں بدلہ لیے بغیر جو ہے واپس نہیں جائیں گے. کس کا درخت ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے. اور بیعت رضوان کون سی بیعت ہوئی؟ بیعت رضوان ہوئی کس صحابی کے متعلق؟ حضرت عثمان غنی سے متعلق ہے. تو پھر ایک دن دیکھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں جب بیعت وغیرہ ہو جاتی ہے تو حضرت عثمان جو ہے واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو افواہ کسی نے پھیلائی تھی وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے. تو بہرحال تو ادھر سے پھر مکہ والے جو ہیں معاہدہ کرنے کے لیے سہیل بن عامر کو بھیجتے ہیں. کس کو بھیجتے ہیں جی؟ سہیل بن عامر کو. سہیل بن عامر کو بھیجتے ہیں کانٹریکٹ کرنے کے لیے. اور اصل میں یہ جو سہیل بن عامر ہوتے ہیں یہ حضرت ابو جندل کے والد ہوتے ہیں. کس کے والد ہوتے ہیں جی؟ جو مکہ میں تھے ابھی، حضرت ابو جندل. حضرت ابو جندل کے والد ہوتے ہیں. اب یہ معاہدہ کرنے کے لیے آتے ہیں سہیل بن عامر. تو یہ اپنی شرائط کچھ رکھتا ہے کہ آپ جو ہیں پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سال جو ہے عمرہ کرنے نہیں آ سکتے بلکہ آپ اگلے سال آئیں گے. پہلی شرط یہ ہوتی ہے. دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم میں سے یعنی کہ مشرکین مکہ میں سے یا مکہ کے لوگوں میں سے کوئی شخص بھی اگر بھاگ کر مدینے آ جاتا ہے تو مدینے والے اس اہلیت یہ حق رکھتے ہیں، بلکہ مدینے والوں کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہاں سے اس شخص کو واپس لوٹا دیا جائے، مکہ کو واپس دینا ہوگا. اور جبکہ اگر مدینہ سے کوئی شخص بھاگ کے آتا ہے مکہ میں تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا. تو یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے اور یہ 10 سال کا معاہدہ ہوتا ہے. صلح حدیبیہ کتنے سال کے لیے لکھا جاتا ہے؟ 10 سال کے لیے. 10 سال کے لیے یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے قسم کا، یہ صلح حدیبیہ جسے کہا جاتا ہے. تو اس طرح کر کے، اور اس وقت یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرہ کے لیے آ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کون سی ساتھ ہوتی ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے. حضرت سلمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ازواج میں سے کون سی زوجہ ساتھ ہوتی ہیں؟ حضرت سلمہ. حضرت سلمہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہی ریکویسٹ کرتی ہیں کہ احرام کو جو ہے کیا کر دیا جائے؟ پٹ آف کر دیا جائے، کھول دیا جائے، احراموں کو کھول دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم جاری کر دیتے. یہ کس کا مشورہ تھا یہ پوچھا جا سکتا ہے؟ احرام کھولنے کا، حضرت سلمہ کا. جب یہ طے ہو گیا کہ اس سال جو ہے وہ نہیں عمرے کی اجازت ہوگی تو اگلے سال آئیں گے، تو پھر آپ جو ہے مشورہ دیتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ احرام کھولنے کی اجازت دی جائے. حضرت سلمہ کا یہ مشورہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حکم جاری کر دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کہ آپ احرام بھی کھول دیں اور جو جو قربانی کے جانور ساتھ لائیں وہ یہیں پہ کیا کر دیں، ان کو ذبح کر دیں. اچھا، جب یہ کانٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے سہیل بن عامر نے اور حضرت علی جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو سہیل بن عامر کا جو کیا کہتے ہیں ان کا جو بیٹا ہوتا ہے حضرت ابو جندل، وہ بھی کیا آتا ہے؟ حضرت ابو جندل کا جو بیٹا ہوتا ہے حضرت
ابو جندل کا، کیونکہ وہ پھر کانٹریکٹ جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بھی مکہ کا آدمی جو ہے وہ مدینہ میں نہیں جا سکے گا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہ سکے گا. تو حضرت ابو جندل جو ان کے بیٹے ہوتے ہیں تو یہ بھی پھر ان کو واپس کر دیے جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی اسی وقت آئے تھے. تو بہرحال جی پھر کچھ خواتین ہوتی ہیں جو مکہ سے جو ہیں حدیبیہ کے مقام پہ آ جاتی ہیں. باقی جو مہاجرین خواتین ہوتی ہیں ان سے آگے ملنے کے لیے صحابیات، تو اور وہ بھی اسلام قبول کیے ہوئے ہوتی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ واپس نہیں کرتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا جو میرا جو معاہدہ ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ آدمی جو ہے وہ واپس کیا جائے گا، خواتین کا کوئی ذکر نہیں ہوا. تو اس طرح کر کے وہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ واپس نہیں بھیجی جاتی. اور یہ قرآن پاک میں بھی یہ جو ہے حکم نازل ہوتا ہے کہ جو مسلمان عورتیں ہیں اگر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کو واپس کفار کی طرف مت لوٹاؤ. اس طرح اس آیت کا جو ہے نا مفہوم بنتا ہے. تو اب یہاں تک دیکھیں جی، پھر آگے چلتے ہیں. تو اچھا، یہاں پہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں دو قبائل آباد ہوتے ہیں. ایک قبائل کا نام، ایک قبیلہ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بنو بکر، اور ساتھ ہی ایک اور قبیلہ ہوتا ہے، ساتھ ہی ایک قبیلہ ہوتا ہے جس کا نام کیا ہوتا ہے جی بنو بکر ہوتا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے ایک اور قبیلہ ہوتا ہے جس کا نام بنو خزان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ بنو خزان. اچھا، اب ان کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ مکہ والوں کے ساتھ ہوں گے یا مدینہ والوں کے ساتھ. تو جو بنو بکر ہوتا ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم جو ہے نا مکہ والوں کے ساتھ ہوں گے، اور جو بنو خزان ہے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم جو ہے نا مدینہ والوں کے ساتھ ہوں گے. تو بہرحال یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے، آگے جا کے بتاتا ہوں یہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ. اچھا، تو پھر جب یہ صلح حدیبیہ ہو جاتا ہے تو مدینہ جب واپس صحابہ کرام چلے جاتے ہیں، تھوڑی سی مایوسی ان کو ضرور ہوتی ہے، ہر بات ان کو مانی جا رہی ہے. تو حضرت عمر فاروق جو ہے وہ تھوڑا سا جوشیلے ہوتے ہیں، تھوڑا سا غصہ کرتے ہیں. تو وہ پھر بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مان لیا تو پھر پیچھے کوئی بات نہیں رہ جاتی. جب مدینہ میں پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو بصیر ہوتے ہیں وہ مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، مکہ سے بھاگ کے جو ہے نا مدینہ پہنچ جاتے ہیں. ابو بصیر نام یاد رکھیں گے. حضرت ابو بصیر جو ہیں مکہ سے بھاگ کے مدینہ چلے جاتے ہیں. تو مدینہ کیونکہ وہ معاہدہ وہ ہوتا ہے تو ابو بصیر کو پھر جو ہے نا واپس کرنا پڑتا ہے، مکہ آنا پڑتا ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی ڈھارس بندھاتے ہیں کہ اسی معاہدے میں ہی، اسی صلح میں ہی کوئی خیر ہوگی، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں وہ دوسرے کوئی بہتر نہیں جانتا. تو بہرحال واقعہ پھر اسی طرح ہوا کہ یہ جو بنو بکر اور بنو خزان کے جو دو قبائل تھے نا، یہاں سے اصل میں معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے. بنو بکر والے بنو خزان پہ اٹیک کر دیتے ہیں. تو اس طرح یہ جو صلح حدیبیہ ہوتا ہے یہ ایک سال میں یہ کیا ہو جاتا ہے جی، اس کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے مکہ والوں کی طرف سے. تو جس وجہ سے یہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ ہوا 10 سال کے لیے تھا، معاہدہ ہوا 10 سال کے لیے تھا، لیکن یہ جلدی کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو ہے 7 ہجری کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. جو 7 ہجری میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. یہ صلح حدیبیہ کے بارے میں چیزیں تھیں جو ضرور پوچھی جاتی ہیں. جیسا کہ ایک دفعہ چلو اس کو سمرائز کر لیں. صلح حدیبیہ جو ہے یہ 6 ہجری میں ہوئی، حدیبیہ کے مقام پر ہوئی. اور دوسری یہ چیز ہے کہ یہ ککر کا درخت تھا جہاں پہ بیعت لی گئی، بیعت رضوان تھی. سفیر بنا کر کسے بھیجا گیا؟ حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا. کتنے صحابہ جو ہے عمرہ کی نیت سے آئے؟ 1400 صحابہ.
कितने 1400 सहाबा ज़िलक़ादा के महीने में आए। तो और क्या, हाँ, कुफार की तरफ से जो उनका सफ़ीर बन के आया था, जो मुआहदा करने के लिए आया था, वो सुहेल बिन आमिर था। सुहेल बिन आमिर कौन था? हज़रत अबू जंदल का वालिद था। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सुलह हुदैबिया 10 साल के लिए होता है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन सी बीवी साथ आई थी? हज़रत सलमा साथ आई थी। और फिर कौन से जो कबाइल होते हैं जिन्होंने ये फैसला करना होता है कि वो सुलह हुदैबिया में मक्का का साथ देंगे या मदीना वालों का? दो कबाइल बनु बकर और बनु खज़ान होते हैं। बनु बकर मक्का के साथ होता है, बनु खज़ान मदीना के साथ होता है, मुसलमानों के साथ होता है। तो यही कुछ चीज़ें हैं। फिर अबू बसीर जो है ये मदीना में आ जाते हैं, लेकिन उनको वापस जाना पड़ता है। ये कुछ इंसिडेंट थे जो 6 हिजरी के हवाले से हैं। तो अगर इसी तरह ही आप सिलेबस जो है सारा जो है कवर करना चाहते हैं, पीपीएससी का, एफपीएससी का, या जितने भी बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 7 हिजरी के हवाले से डिस्कस करेंगे इस्लामियात का। 7 हिजरी में जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए उसमें हम वो सारे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।